अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ एक स्पेशल पॉडकास्ट के साथ। अक्सर आप मुझे पॉडकास्ट में किसी कानूनी शख्सियत के साथ देखते हैं। आज भी एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, उनका ताल्लुक डायरेक्टली कानून से तो नहीं है, लेकिन ऐसी एक चीज़ है जो शायद कानून से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट कितनी तरह की होती है, इसके अंदर कितने इदारे इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में मुकम्मल तफसीलात रखते हैं। तकरीबन 35 साल का तजर्बा है एडवर्टीज़मेंट के अंदर, और स्पेशली जो अब उनकी स्पेशलाइज फील्ड है वो आउटडोर एडवर्टीज़मेंट है। इसके अंदर कौन कौन से इदारे जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, क्या उन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, और इसके अंदर क्या वो ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, किस तरह से एक आम एडवर्टाइज़र जो है उसके मसाइल का हल उनके ज़हन में है। काफ़ी कुछ कमाया इस फील्ड से, अब वापस उनको पे बैक करना चाहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आल पाकिस्तान आउटडोर एडवर्टीज़मेंट एसोसिएशन मियां मोहम्मद रफ़ीक साहब। जैसे मैंने तस्करा किया कि 35 साल का तजर्बा है, उन्हीं की ज़बानी उन्हीं की कहानी। मियां साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और आपने टाइम निकाला। मुझे थोड़ा सा, मैं आऊँगा दूसरे मौज़ूआत की तरफ भी, आपकी फ़ील्ड, आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ थोड़ा बताएं, किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ, एक इत्तेफाक था, हादसा था या शौक़ था, किस तरह से आए इस फील्ड में? अस्सलाम वालेकुम जी। भट्ट साहब, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात तो मैं ख़ुद आर्टिस्ट हूँ और बाई हैंड मैंने ख़ुद ये पहले बिल बोर्ड बनाया करता था। अच्छा जी। उसके बाद आस्ता आस्ता जिद्दत आती रही और इसमें फ्लैक्स आया, फिर हम मेगा बिल बोर्ड पे चले गए आस्ता आस्ता, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं पाइनरों में शामिल होता हूँ, और सबसे ज़्यादा मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ ब्रदर के नाम से हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये आप बताएं कि 35 साल आपने तजर्बा किया, कोई थोड़े दौर, कोई स्टोरी अपनी बताएं इस तरह की जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि जैसे आपने बताया कि आप हाथ से करते थे, अब कंप्यूटराइज ज़माना है, अब डिजिटलाइज चीज़ें हो गई हैं, तो क्या क्या दौर गुजरे, हाथ के बाद किसका दौर आया, फिर कोई पेंटिंग की तरफ मामला चले गए, क्या है, थोड़ा सा तफसील तो बताएं। सर, पहले ये बैनर प्रिंट होते थे हाथ से, उसके जी जी, वो बाद पेंटर लिखते थे जी। उसके बाद टीन बोर्ड आ गया, आके उसके बाद ये होर्डिंग बोर्ड आ गया, अब माशाल्लाह फ्लैक्स प्रिंटिंग में लोग आ गए, ठीक 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 और अब स्क्रीनें आनी शुरू हो गई, डिजिटल काम शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक। वो मेगा बिल बोर्ड आ गए, मल्टैन क्लाइंट आ गए इस पर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, अभी एक तनकीद आती है कि जनाब ये जो मीडिया का दौर है, जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया का भी अब कहते हैं जी दौर ख़त्म हो गया, अब सोशल मीडिया जो है उसको बड़ी बढ़ोती है, वो हर जगह आपको नज़र आता है, हर बंदा एक कमरे के अंदर मोबाइल, 4 लोग हैं तो चारों ही देख रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद जो है वो जो आउटडोर एडवर्टीज़मेंट है उसका फ्यूचर जो है वो आपको ब्राइट नज़र आता है? सर, सोशल मीडिया ने बेसिकली प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को आस्ता आस्ता ख़त्म कर दिया है, ठीक। और जो हमारा है ना आउटडोर, उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा। अच्छा उसकी रीज़न है कि ये इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है ना, इसको इग्नोर नहीं किया जाता। यानी माशाल्लाह आप सड़क पे हैं तो आपने देखना है, नज़र आपकी पड़ गई है तो आपने पढ़ना ही है। पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा, इसकी कॉस्ट वाइज ये बाकी मीडियम से बहुत सस्ता है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा, ये आप बताएं कि ये उसके अंदर जो कैची वर्ड्स होते हैं, उसके अंदर लिखना है, वो भी कोई एक्सपर्ट फील्ड होती है, उसके अंदर भी आपकी कोई इनपुट रहती है? इसके लिए स्पेशल डिज़ाइनर होते हैं जो उनको डिज़ाइन करते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। जी। अच्छा, अब आपकी, क्योंकि एक आगाज़ जो है वो एक ऐसे मैनुअल तरीके से हुआ, तो आप ये बताएं कि किस तरह से आपने अडॉप्ट किया, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, किस तरह आपने उसके अंदर फिर अपने आप को एडजस्ट किया, मुश्किल नहीं हुआ? सर, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आई हैं, आस्ता आस्ता देख के तो उसको हम अपने आप को वक्त के साथ साथ कन्वर्ट करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप समझते हैं कि अब आने वाले ज़माने में सिर्फ डिजिटली आपको बोर्ड नज़र आएंगे, फ्लैक्स का भी एक तरीके से फिर ज़माना ख़त्म होने जा रहा है? नहीं सर, फ्लैक्स का ख़त्म नहीं होता, ये तो पूरी दुनिया में अभी भी आप देखें, आप टाइम स्क्वायर में देख लें, आप मलेशिया थाईलैंड में देख लें, बहुत बहुत मेगा बिल बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा ठीक, वो सिस्टम चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आऊँगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी, आपने उसके अंदर बड़ा एक इकदाम उठाया, क्या मोटिव था ये जो आपने ऑल पाकिस्तान आउटडोर एडवर्टाइज़र एसोसिएशन बनाई? इसका बॉटम लाइन, एक आम शख्स जो जिसको नहीं पता, या वो इसके अंदर थोड़ा जहन रखता है या आना चाहता है, इंटरेस्ट है, उसको आप किस तरह से माइल करते हैं, क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? सर, ये बेसिकली छोटे बिल बोर्ड को, जो लोग थे ना, ए बोर्ड वाले, 2 बोर्ड वाले, उनको अहमियत नहीं दी जाती थी। अच्छा ना इलेक्ट्रीशियन को, ना फिटर को, ना डिज़ाइनरों को।
تو وہ ان کو اپنا پارٹ بنانے سے یہ لوگ ڈرتے تھے. تو میں نے بیسکلی اس کو ایز اے ویلفیئر ٹریٹ کیا ہے افواہ کو, اور ان لوگوں کو میں چاہتا ہوں پروموٹ کروں. ٹھیک, اس لیے مجھے یہ اقدام اٹھانا پڑا. کیا کس طرح سے پروموٹ کریں گے آپ؟ ان کو ممبرشپ جو ہے وہ دلوائیں گے, ان کو آرڈر دلوائیں گے, کیا خاکہ ہے آپ کے ذہن میں, پریکٹیکل سٹیپس کیا ہیں؟ سر بیسکلی میں نے 110 کمپنیاں رجسٹرڈ کروائی ہیں ڈیجیٹو اسلام آباد میں. ٹھیک, جو ایڈورٹیزمنٹ ایجنسی. جی ایڈورٹائز, جس میں سب کمپنیاں ہر قسم کی کمپنی ہیں, چھوٹی بھی ہیں کچھ بڑی بھی ہیں, زیادہ چھوٹی ہی ہیں. اور پھر ان کی لیبر کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تھا, میں نے ان کی لیبر کے لیے اسپیشل اسٹیٹ لائف والوں سے رابطہ کیا. دیکھیں کوئی بل بورڈ لگاتے کوئی بچہ گر جاتا ہے, اس کی انشورنس نہیں, ایشو کوئی نہیں, تو میں پراپر ان کی انشورنس کروا رہا ہوں اپنے اپوا کے پینل پہ. اچھا اپوا کا ایگریمنٹ کر رہا ہوں میں اسٹیٹ لائف کے ساتھ. اچھا, میں تھوڑا مزید ایلیبوریٹ کریں. مثال بورڈ کا اکثر میں نے آنا ہی تھا, یہ میرے تنقیدی سوال میں تھا, لیکن آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا. اب یہ بتائیں کہ ایک بورڈ جو ہے وہ لگاتا ہے, جی, اس کے اندر آپ اس ایڈورٹائزر کی طرف سے انشورنس اسٹیٹ لائف کے ساتھ آپ ایک معاہدہ کر لیں گے, حادثے کی صورت میں کمپنسیشن جو ہے وہ جو وکٹم خدا نخواستہ جی, یا جو شکار ہوا ہے اس حادثے کا, اس کو مل جائے گی. وہ جی بالکل اسٹیٹ لائف والے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے اور ان کو پے کریں گے, اور ان کے نارمل سے چارجز ہوں گے جو اپنا اپوا اپنی جیب سے دے گا. ٹھیک, اچھا, یعنی کہ ایز اے ایڈورٹائزر اگر میں آیا ہوں آپ کے پاس تو مجھے ادا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں, آپ کو نہیں پے کرنا. اچھا, یہ تو پھر بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہے اس ایڈورٹائزر کو, کہ اکثر کورٹ کے اندر ہم معاملات بھی دیکھتے رہتے ہیں. جی, تذکرہ چل رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ انشورنس بھی کروائیں گے ایک عام ایڈورٹائزر کی. تو یہ جو آپ نے بنائی ہے آرگنائزیشن ابھی ایڈورٹائزرز کی آؤٹ ڈور کے متعلق, ان کو اس کی ممبرشپ کے لیے کوئی پیسے ادا کرنے پڑیں گے؟ سر یہ ٹوٹل پروسیجر جو ہے نا, جیسے چیمبر کا ہے نا, ایسے ہی یہ ہمارا پروسیجر ہوگا. ان کی کوئی 2,500 سے 3,000 فیس ہوگی جو ہم ان سے لیا کریں گے تھرو. اچھا, اینول فیس ہے؟ اینول فیس. اچھا, اینول فیس. اور اس کے عوض ہم ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے جو ان کی پہچان بنے گا, اور جس کے اوپر یہ ویزا جات جو باہر سے امپورٹ ایکسپورٹ کیا کریں گے. ٹھیک, اور ان کو کافی بینیفٹ ہوں گے اس سے. ان کے بینیفٹ ہوں گے. جی ناظرین, جب آپ بطور جماعت ایک کام کرتے ہیں تو اس کے اندر آف کورس آپ کو فائدے رہتے ہیں. میاں صاحب کا یہ ویژن ہے, میاں محمد رفیق, آپ کو پتہ ہے کہ 35 سالہ تجربہ ہے, انہی سے گفتگو چل رہی ہے. میں میاں صاحب فردر سٹرکچر کی طرف جاننا چاہوں گا. آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر کیا آفس بیرر ہیں, پورا آپ نے سٹرکچر کھڑا کیا ہے, یا صرف خواہش کی بنیاد کے اوپر ایک دفتر بنا کے بیٹھ گئے؟ نہیں سر, اس کی پوری ایگزیکٹو باڈی بنی ہوئی ہے. چیئرمین صاحب ہے, نائب چیئرمین ہے, جنرل سیکرٹری ہے, اور اس کے ایگزیکٹو باڈی کے 14 ممبر ہیں, اور ہر ایک جنرل سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری ہے. اور ہم نے ماشاءاللہ میڈیا کے ندیم زعیم صاحب کو ہائر کیا ہوا ہے الحمدللہ. وہ ہمارے لیے کافی جی وہ ایک بڑا نام ہے ایڈورٹیز کے اندر, ہماری میڈیا کے اندر ہی. جی وہ بھی امید ہے کہ بہتر پرفارم کریں گے. دوسرا جو ہے وہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی الیکشن ہے کوئی, یا آپ اس طرح سے جو ہے نومینیشن ہے؟ سر فرسٹ ٹائم اس کی جب نومینیشن ہوتی ہے, اس کے بعد 2 سال بعد اس کے الیکشن ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, 2 سال بعد اس کے, ابھی آپ کی کب یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ؟ یہ ابھی ہم نے جنوری میں رجسٹر کرائی ہے. لوگوں کا کیا رجحان ہے جو ایڈورٹیزر ہیں, ایڈورٹیزمنٹ سے متعلقہ ہیں لوگ, جی وہ کیا اس کی طرف راغب ہیں؟ کوئی تنقید بھی آتی ہے؟ سر تنقید تو چل رہی ہے. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً اس کے جو نا آپ الیکشن کرائیں. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ڈیجیٹو کے رول کے مطابق اس کے 2 سال سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے. اچھا, 2 سال. کیونکہ ان کے ہم ممبر بنائیں گے, ممبر ہی ہمیں ووٹ کاسٹ کر کے نئے عہدیداروں کو لے کے آئیں گے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ آئیں, میرے سے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو میں اس کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہوں تھرو الیکشن. اس ٹریڈ کے لیے کوئی بہتر کوئی سوچ رکھے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. بالکل ٹھیک, لیکن آپ نے آغاز کر دیا ہے جی معاملے کا. الحمدللہ. ٹھیک, تو میاں صاحب یہ شروع میں تو ظاہر ہے ایک مشکل مرحلہ ہے, ابھی تو لوگ جو ہے وہ فیس ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوتے پیسے کنٹریبیوٹ کرنے کے, تو کس طرح سے آپ سارا معاملہ چلا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, کچھ دوست نہ بھی اگر دیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالی میں بیئر کروں گا الحمدللہ. پر کم سے کم ان کو میں ان کی پہچان کروانا چاہتا ہوں نیشنل انٹرنیشنل طور پہ. بالکل ٹھیک. اچھا, نیشنل انٹرنیشنل کا آپ نے تذکرہ کر دیا. نیشنلی تو ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ یہ وفاقی سطح کے اوپر, جی فیڈرل لیول کے اوپر آپ کے ہیں. تو پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ صرف آپ کا بھی لاہور کی حد تک آپریٹو ہیں, یا دوسرا انٹرنیشنلی بھی آپ اس کے اندر کوئی خواہش مند ہیں؟ جی ابھی لاہور نہیں, میں پورے پاکستان سے ہم نے ممبر لیے ہیں کچھ. اچھا, پاکستان سے پورے؟ الحمدللہ. ٹھیک. کراچی سے لیے ہیں, مردان سے, کے پی کے سے, گجرانوالے سے,
اور فیصلہ آباد سے پورے پاکستان سے ہم نے ممبر اور ایگزیکٹو ممبر لیے ہیں الحمدللہ. اچھا تو آپ کے آفیسز جو ہیں وہ صرف لاہور میں ہے یا نہیں, اس کی ڈی جی ٹی او کی ریکوائرمنٹ تھی کم سے کم اس کے 3 آفس ہونا بہت ضروری ہے. ہیڈ آفس جو ہمارا لاہور میں ہے ڈیفینس فیز 8 میں, اور اس کے بعد کراچی میں, اور اس کے بعد پنڈی اسلام آباد میں. پنڈی اسلام آباد میں بھی موجود؟ جی وہاں اور پہ. انٹرنیشنلی کیا آپ کی خواہش ہے, Internationally کیا ویژن ہے اس میں؟ یہ ورلڈ آف ہوم ہے جو پورے دنیا میں ایڈورٹائزنگ کی جو ایونٹس کراتی ہے. میں وہاں پہ بھی اپنے اپوا کو رجسٹر کروانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی نمائندگی کر سکے, بتا سکے کہ پاکستان بھی ایک بہت بڑی صنعت ہے. اچھا ٹھیک. تو ابھی اس کے اندر آپ نے کوئی پروسیجر میں ہے, کوئی اپلیکیشن؟ جی ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے وہاں کے ممبرشپ کے لیے. اچھا ممبرشپ. جی اس کی کچھ فیس بنتی ہے, وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ممبرشپ ملتی ہے تو ہم اس کی فیس پے کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ایک پوری سٹوری ہے جسے تو ڈاکومنٹڈ بھی ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے آج کل پوڈ کاسٹ کا زمانہ ہے. آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ ابھی تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ DG2FPCCI سے بھی یہ پورا مرحلہ آپ گزر کر اس کو رجسٹر کروانا پڑا, تو کیا اس کے اندر کوئی مشکلات بھی تھی یا اداروں نے تعاون کیا یا مکس رویہ رہا, کیا ہوا؟ سر اس کے سب سے پہلے تو لوگوں کا کلاسیفائڈ ڈیٹا لینا پڑتا ہے جو ہر کوئی بندہ نہیں دیتا, کہ میری انکم کیا ہے, میری ٹیکسز کیا ہے. اچھا جو ممبرز آپ کے ہیں ان کا ڈیٹا دینا ان کا ڈیٹا. اچھا اس کے بعد ان کا پروفائل, ان کی پکچر, ان کا 1 to all سارا جتنا بھی ڈیٹا نا وہ میرے پاس سیکریٹ ہے, وہ مجھے دے کے تو پراپر اس کی رجسٹر کروانی پڑی. اس کے بعد اس کو ہم نے SCCP میں رجسٹریشن کرائی, اس کے بعد FECCI میں اس کی رجسٹریشن کرائی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں جیسے چیمبر سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے نا, ایسے ہمیں انہوں نے 2 بکس الاٹ کی کہ آپ بھی اپنے ممبروں کو یہ بکس الاٹ کریں, سرٹیفکیٹ الاٹ کریں. بالکل ٹھیک. ناظرین ایک بل بورڈ کے اوپر عام ہو تو تقریباً 15 لاکھ روپیہ, اور اگر زیادہ ہو تو شاید معاملہ کروڑوں تک چلا جاتا ہے. اس کو ایک انڈسٹری کی شکل دینے کے لیے میاں صاحب کی جو خدمات ہیں وہ قابل ذکر ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ اس کے اندر فردر ان کے کیا پلان ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے ایک ماشاءاللہ سٹرکچر کھڑا کر دیا, اب فیوچر پلان آپ کا کیا ہے, کس طرح سے لوگوں کو آپ راغب کریں گے کہ جی آپ آئیں اور جوائن کریں, اور عام بندے کو اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ سر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے یعنی ایک ہی آرڈر پہ سارا بل بورڈ اتار دیا جاتا تھا. ٹھیک. اب اللہ کے فضل سے جب سے ہم نے یہ ٹریڈ یونین بنائی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا نقصان نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. اب ہمیں حکومت بلائے گی اور بلا کے ہمارے سنے گی کہ کیا وجہ ہے, کیا آپ کیوں یہ بورڈ اتر رہے ہیں, ہم ان کو بتائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا آپ کو کوئی جو ہے وہ لا ظاہر ہے, اگر آپ کنٹونمنٹ میں لگا رہے ہیں تو ان کے اپنے رولز ہیں, آپ اگر عام سٹی میں لگا رہے ہیں تو PHA ہے, اسی طرح سے DHA میں اگر لگا رہے ہیں تو ادھر ہیں, تو آپ کو ہر رولز کو جو ہے وہ آپ کا جو ممبر ہے وہ اس کو فالو کرنے کے لیے آپ اس کی کوئی تربیت یا کوئی ٹریننگ یا کوئی ورک شاپ اس طرح کا بھی اہتمام کرتے ہیں؟ بالکل, ہم بیسیکلی ہر بندے کو اس کے رولز کا بھی پتہ ہے. کینٹ کے علیحدہ رولز ہے, DH کے علیحدہ رولز ہے, PH کے علیحدہ رولز ہے, ہر ایک محکمے کے اپنے علیحدہ علیحدہ رولز ہیں. ابھی لاسٹ میں میں DG PHA کا بڑا شکر گزار ہوں, انہوں نے آکشن کرائی ہے جس کے اس کا PHA کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کے محکمے آکشن کرائیں جس میں ایک تو بالکل ریئل چیزیں آئیں گی اور ٹیکس میں بھی اضافہ ہوگا. ٹیکس میں؟ جی ٹیکس میں. اچھا میاں صاحب یہ طرح عرض کیجئے گا کہ ایک عام ایک خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک ایجنسی کا جو کلچر ہے اس کے آپ اگینسٹ ہیں, یہ ریالٹی ہے یا لوگوں نے ویسی بات پھیلائی؟ نہیں بھٹ صاحب, یہ ویسی لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. بیسیکلی میں ایجنسیوں کے خلاف نہیں ہے, ایجنسیوں کے ایک رولز ہیں, وہ اپنے رولز پہ کام کریں. میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, مجھے کوئی ایسا اعتراض نہیں. جب وہ اپنی وائلیشن کرتے ہیں تو اس پہ مجھے اعتراض. مثال کے طور پہ کیا وائلیشن ان کی ہو سکتی؟ وائلیشن یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں بیسیکلی ان کو چاہیے کہ وہ ایک تو ڈائریکٹ انوائس کریں میڈیا اونر کے نام کی, اور ڈائریکٹ ان کے نام کا جو نا چیکس وغیرہ بننے چاہیے. بالکل میری یہ خواہش ہے. اور ڈائریکٹ ان کا ٹیکس کٹنا چاہیے. میرے پاس میڈیا اونر آتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں جی دیکھیں ہماری اتنی پیمنٹ, کسی نے 10 کروڑ روپے لینا ہے, کسی نے 12 کروڑ روپے لینا ہے, پھر ان کی ویلیو نہیں بن رہی. جب تک وہ ٹیکس نہیں کٹائیں گے تو ان کی ویلیو نہیں بنے گی. یہ ان چیز کو میں اپنے میڈیا اونر حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نام کی ڈائریکٹ انوائس ہونی چاہیے, ڈائریکٹ PO ریلیز ہونا چاہیے, ڈائریکٹ آپ کے ٹیکس کٹیں گے تو آپ کی کمپنی کی ورتھ بنے گی.
بالکل ٹھیک. اچھا میاں صاحب ہم تو ظاہر ہے تھوڑا بہت اس کے اندر پڑھتے بھی رہے سنتے بھی رہے, تو ہمیں ایک آئیڈیا عام شخص کے لیے بتائیے کہ یہ جو آپ کی آؤٹ ڈور ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کا کیا فیوچر ہے؟ کیا یہ ایک میٹروپولیٹن کا جو کنسیپٹ ہے, جیسے نیو یارک کی بات کی جائے, جیسے دوسرے بڑے شہروں کی بات, تو کیا واقعی ایک بڑے شہر کے اندر بل بورڈ جو ہے ایک نمایاں فرق ہوتا ہے؟ بٹ صاحب آنے والا وقت ایڈورٹائزنگ کا بہت شارپ نظر آ رہا ہے مجھے. فلم انشاءاللہ مین میٹرو سٹی میں آپ دیکھیں جیسے ٹائم اسکوائر ہے نا, ایسے ہمارے مین شہر ٹائم اسکوائر کی طرف بننے جا رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک. انشاءاللہ. تو ٹائم اسکیئر میں بھی ایڈورٹیزمنٹ بہت زیادہ ہے جی, ادھر, تو سارے ڈیجیٹلائز ہیں. ڈیجیٹلائز بھی ہے اور کچھ جگہ پہ ہورڈنگز بھی ہے, میگا ہورڈنگز بھی کافی لگی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین اکثر ہم حکومتی اداروں پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے سپورٹ بھی کیا میاں صاحب کو, اور اس کے اندر انہوں نے رجسٹریشن بھی کی. میاں صاحب فردر آپ اداروں سے کیا کوپریشن چاہتے ہیں؟ پی ایچ اے ہو, کنٹونمنٹ بورڈ ہو, ٹیکس اتھارٹیز ہوں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, بلکہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا انشورنس کمپنیز ہوں, آپ کیا کوپریشن چاہتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کی رعایت ملے کہ آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے, ظاہر ہے ایک عام شخص کے لیے آپ کام کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر آپ کی بڑھوتی ہو سکے, آپ آگے بڑھ سکیں, کیا ریکوائرمنٹ ہے, کچھ ذہن میں ہے آپ کے؟ جی بٹ صاحب, ایک تو دیکھیں پہلے ہماری کوئی محکمہ سنتا نہیں تھا, اور جب سے ہم نے الحمدللہ یہ ٹریڈ بنائی ہیں الحمدللہ ہمیں کافی رسپانس اچھا آنا شروع ہو گیا. ہم چاہتے ہیں, ہم بعض اوقات ایک بل بورڈ کے اوپر 3 ٹائم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ کسی بھی جگہ پہ ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی. تو میں چاہتا ہوں کہ ادارے ہمیں ایک تو ریئل ٹیکس ہم سے لیں, ہم دینے کے لیے حاضر ہیں. ہر بل بورڈ کا 1 ٹائم ٹیکس ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ جو 3 ٹائم ٹیکس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا 3 ٹائم سے مراد کیا ہے؟ آپ تھوڑا سا لیبوریٹ کریں. کیا ایک دفعہ آپ کا ہو گیا ایگریمنٹ آپ نے, تو ٹائم کے اوپر ہوتا ہے کتنی دیر لگا رہے ہیں؟ ظاہر ہے اگر آپ ایک مدت کے بعد تک اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو ٹیکس تو بنے گا پھر. نہیں سر, ٹیکس ہوتا ہے ہر ادارے کا. کسی جگہ منتھلی ٹیکس چل رہا ہے, کسی طرح ایئرلی چل رہا ہے, کسی جگہ 6 منتھ کا ٹیکس چل رہا ہے. ٹھیک. تو یہ قانون میں ہے یا آپ اس قانون کے اندر ترمیم چاہ رہے ہیں, یا ادارے تو ظاہر ہے ادارہ تو کہے گا جی جو قانون میں لکھا ہے تو وہ آپ جا کے اپنے مقننہ سے کروا لیں. ٹھیک. تو ریکویسٹ آپ کی جو ہے وہ قانون ساز اداروں سے ہے کہ قانون بنانے والے آپ کو ریلیکس کریں. جی سر, ان کی طرف سے ہمیں ریلیکس چاہیے. اچھا میاں صاحب, اب ٹیکسیشن کے متعلق اور مختلف سہولیات کے متعلق بات اگر ہم کریں تو آپ ظاہر ہے ابھی آپ وفاقی سطح کے اوپر, ایک نہ صرف آپ صوبائی سطح کے اوپر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اداروں کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی آپ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے, کوئی میٹنگ آپ ایکسپیکٹڈ ہے جس کے اندر آپ ریکویسٹ کر سکیں؟ کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ اپنے طور پر ہی اس کو سارا بیئر کر رہے ہیں, تو وہ تو پاسبل نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس کو لانگ ٹرم میں چلانا ہے تو آپ کو ظاہر ہے کیا آپ جو ہے وہ ایک لسٹ ہے جو آپ حکومت وقت یا آنے والی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے سامنے رکھیں گے؟ سر الحمدللہ اس بار فرسٹ ٹائم انہوں نے ہمیں اشفاق شات کے لیے بلایا ہے, اور ہم نے پورے پاکستان سے اشفاق شات اکٹھی کر کے جمع کرائی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور امید ہے کہ وہ ہم 8 سے 9 ارب روپے پورا ٹیکس دیتے ہیں, اور ریٹ ہمیں کسی جگہ پہ بھی نہیں ملتا. اور یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ ہمیں سنا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک. یہ میں اداروں کا بے حد شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہمیں سنا اور ہمارے سے اشفاق شات قبول کی ہم سے. بالکل. ناظرین, ہمارے ملک کے اندر کسی طرح سے بھی جو ہے وہ ٹیلنٹ یا ایک خواہش کی یا ایک ایسے لانگ ویژن کی کمی نہیں موجود, لیکن ادارے اگر ہاتھ بڑھا کر آگے جو ہے وہ مدد کریں تو یقیناً معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. اب میں میاں صاحب جاننا چاہوں گا, اکیلا تو انسان اپنی ایک خواہش کرتا ہے, ایک قدم اٹھاتا ہے, آپ کون کون سے ایسے شخصیات ہیں, جیسے آپ نے ندیم زعیم صاحب کا ذکر کیا, اس کے علاوہ کون سی شخصیات ہیں, میرے ذہن میں بھی 1-2 ہیں کن کا تذکرہ کرنا چاہیں گے؟ سر دیکھیں, ہماری ٹریڈ میں بڑے بڑے اچھے اور مخلص لوگ بھی ہیں, پر وہ ابھی ڈرتے ہیں کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو ہمارا بزنس بند ہو جائے گا, ہماری پیمنٹ ریکوری رک جائے گی. تو میں انہیں کھلے دل سے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں, ایک بار اس سسٹم میں چیک کریں آپ کو ادارے کتنا آنر کرتے ہیں. یہ پہلے جاتے تھے, ادارے بھی ان کو آنر نہیں کرتے تھے, کلائنٹ آنر نہیں کرتے تھے, مالکان آنر نہیں کرتے تھے, ہر لوگ ان کو بلیک میل کرتے تھے. دیکھیں اس پلیٹ فارم کا سب کو فائدہ ہونا ہے. ٹھیک ٹھیک. جو بھی اس کی ممبرشپ, اس کی وہ اوپن ممبرشپ ہم نے کی ہوئی ہے, آن لائن اس کی ممبرشپ حاصل کریں. اچھا آن لائن ممبرشپ؟ جی آن لائن ہم نے اس کی ممبرشپ. اچھا میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ میاں محمد نعیم صاحب کا بھی تذکرہ کریں, ان کا کیا رول ہے اس کے اندر؟ سر ماشاءاللہ انہوں نے اس وقت وائس سینئر نائس چیئرمین ہیں,
اور بہت محنت کر رہے ہیں اس سلسلے میں، ٹھیک، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور اس وقت عمرے پہ گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ پوری فیملی کے ساتھ. ٹھیک، بہت پیار والے دوست ہیں میرے، اور بہت پرانے ان کی جاننے والے ہیں، کافی پورے پاکستان میں ان کے جاننے والے ہیں، بہت پرانے بزنس مین ہیں. لوگ کہتے ہیں وہ میرے رشتہ دار ہیں. دیکھیں رشتہ دار تو اب میرے بنے ہیں، وہ بیسیکلی 25 سے 30 سال پرانے بہت پرانا بزنس مین ہے. یہ سب لوگ جانتے بھی ان کو. جی 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 بالکل ٹھیک. اچھا میاں صاحب یہ آپ بتائیں کہ قانونی ادارے، ظاہر ہے ہمارا میرا لاء سے ریلیٹڈ معاملہ رہتے ہیں، آپ کو قانون کے اندر لیٹیگیشن کے اندر کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے مقدمات کا، کوئی اس طرح کی، اس کے اندر آپ کو حکومت وقت سے ریکویسٹ کرنا چاہیں کہ کوئی اسپیشل کورٹ آپ کے لیے بنائی جائے یا اسپیشل ٹائم، کیا آپ کے ذہن میں ویژن ہے؟ سر جو بھی اس کا ممبر ہوگا نا اس کے لیے اسپیشل کورٹ کی ضرورت نہیں. وہ ڈی جی ٹی او کے اندر ہی کورٹ بنی ہوئی ہے، وہ خود اس کو ہینڈل کریں گے. کوئی اللہ نہ کرے ہمیں محکمہ اون نہیں کرتا یا ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہے تو ہم اپلیکیشن لکھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہمیں لائر بھی دیں گے، اور وہاں پہ وہ فیصلے سنے جاتے ہیں اور فیصلے کیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب آپ کی رجسٹریشن اچھی بات ہے، ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں، ناظرین بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے اندر کوئی ایسی بہت بڑی بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ رجسٹریشن کو اتنا اوکھا کام تھا؟ سر پاکستان میں لاکھوں بزنس ہیں، اچھا، پر ان کی کئی بزنس کی پہچان نہیں ہے، یعنی وہ رجسٹر ہی نہیں ہو سکتا. رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. اور آج تک پاکستان میں صرف 108 جو ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ہوئی ہے بزنس، جیسے ٹیکسٹائل ہے، شوگر ہے، اور اس کے بعد 108 میں الحمدللہ ہمارا اپوا کا بھی ہمیں لائسنس ملا ہے اور رجسٹر کروائی ہم نے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے؟ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں پچھلے 40 سے 50 سال یہ بزنس چل رہا ہے، اتنا ہم ٹیکس دے رہے ہیں پر ہماری پہچان کوئی نہیں تھی، آج تک کسی نے اس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کروایا. اچھا ٹیکس کی بھی آپ بات کریں تو کتنا ٹیکس دے دیتے ہیں آپ لوگ کولیکٹیولی اگر دیکھا جائے؟ کلیکٹیولی ہم 8 سے 9 ارب روپیہ 9 ارب روپیہ ٹیکس دیتے ہیں. اچھا ہاں. اچھا. اور یہ بزنس والیم کوئی 30 سے 40 ارب کا بزنس والیم ہے. اچھا اس سینس کے اندر پھر رجسٹریشن تو پھر ایک واقعی جو ہے اس کو ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. میاں صاحب یہ جو اس کا آپ نے آرگنائزیشن جو رجسٹر کروائی ہے، اس کا اگر اینگل آپ فٹ کریں ایف بی سی سی آئی سے یا ڈی جی ٹی او سے، تو یہ تھوڑا سا لیبوریٹ کریں کتنے آپ کے اس کے اندر ووٹ ہیں، اور ڈی جی ٹی او جو ہے یہ اس کے اندر آپ کی کیا افادیت ہے، کیا رول ہے، یہ بتائیے. ایسے ہے کہ لاہور چیمبر بہت بڑا ہے، اس کے ممبر دیکھیں کتنا ممبر ہے. ابھی ہمارا ممبر 125 کے قریب 240 ہمارا ممبر ہو گیا ہے. بیسیکلی پورے چیمبر کا ایف پی سی سی آئی میں ایک ووٹ ہے، اور الحمدللہ لاہور چیمبر کا ایف پی سی سی آئی میں ایک ووٹ ہے، اور ہمارے 2 ووٹ وہاں پہ کاسٹ ہوں گے. اچھا یہ تو ایک بڑی بات ہے. اور وہ آپ کے بہاف پہ کون کاسٹ کرے گا؟ آپ کے ایک چیئرمین اور ایک سینئر نائب چیئرمین. اچھا بالکل ٹھیک. اور اگر یہ دوسرا بتائیے گا کہ ڈی جی ٹی او جو ہے اس کا کیا، اس کو اگر آپ وضاحت کرنا چاہیے، ایک عام شخص جو سن رہا ہے یا آپ کا ایڈورٹائزر ہے اس کو لیبوریٹ کریں، اس کا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ سر یہ چیمبر بھی وہیں پہ رجسٹرڈ ہے. ہم بھی جتنے بھی یہ کمپنی یا ٹریڈ ہوتے ہیں یہ سب وہیں سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں ڈی جی ٹی او میں. اور ان کے اسپیشل کورٹس ہیں اپنے، اس کے اسپیشل اندر کورٹس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک. اچھا میاں صاحب آپ نے کافی رجسٹریشن اور اس کی جو آپ نے جو آرگنائزیشن کو کروایا انرول، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ممبر اگر ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، ظاہر ہے آپ کی ایگزیبیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اس نے کوئی پروڈکٹ کو ایکسپلور کرنے جانا ہے، کوئی دیکھنا ہے، نئی مارکیٹ ہے، کچھ ہے، تو آپ بتائیں کہ انٹرنیشنل ویزاز کے اندر آپ کے ممبرز کو کیا سہولت ہو سکتی ہے؟ سر جو ہمارا ممبر ہوگا نا وہ ہمارے لیٹر پہ اور سرٹیفکیٹ کے اوپر اس کو ہر ملک کا جو نا ویزا ایزی ملے گا. ایزی ملے گا، آسانی سے، بہت آسانی سے. اور گورنمنٹ اس کو انکار نہیں کر سکتی اس کے اوپر. اور اس کے بعد اس کو ٹیکس میں بہت زیادہ ریبیٹ ملے گا. امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے تو ہمارے لیٹر اور ہماری جو اپوا کا سرٹیفکیٹ ہے وہ اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا. اچھا میاں صاحب ایک بنیادی سوال جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری پوڈ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ اس کی روح ہے، وہ یہ بتائیں کہ کیا مقصدیت تھی اس کا، کیا آبجیکٹیو تھا، یا کیا وہ پوائنٹ تھا آپ کے ذہن میں کہ آپ نے سوچا کہ اس کو آرگنائزیشن ایک ہونی چاہیے، اس کو مل کے کرنا چاہیے، اور جس طرح آپ نے اس کو رجسٹر بھی کروایا ایسوسیشن کو، وہ کیا بنیادی نقطہ ہے؟ بٹ صاحب یہ ٹریڈ تو ماشاءاللہ بہت ہائی لیول کی ہے، پر اس کی پہچان کوئی نہیں تھی، اس کی رسپیکٹ کوئی نہیں تھی. اچھا. اس کے لیے اس کو فیڈریشن کا درجہ دلوانا بہت ضروری تھا. اچھا. تو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپوا کی صورت میں عطا کر دی ہے.
تو اب امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے فیصلے اور اپنی ٹریڈ کو منوائیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میاں محمد رفیق صاحب نے اکیلے ہی اس معاملے کو شروع کیا، لیکن لوگ ان کے ساتھ جوک در جوک جو ہے وہ شامل ہوتے رہے. آج جو ہے وہ اپوا کی صورت کے اندر یہ آرگنائزیشن نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی، بلکہ جو وفاقی سطح کے اوپر مختلف ادارے ہیں ان سے مزید نیگوشیٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے، تاکہ عام جو ایک ایڈورٹائزر ہیں اس کو فائدہ ہو سکے. میاں صاحب سے آنے والے دنوں میں بھی نشست کرتے رہیں گے اور اپوا کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اب تک لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.